जब मैं जागा तो चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। मैं चौंक कर उठ बैठा। मेरा सारा बदन बर्फ की तरह जम गया था। मैंने अपना पार्सल उठाया और चलना शुरू कर दिया। मैं तेज तेज चल रहा था कि गर्म हो जाऊं। मैं अपने बाजुओं पर थप्पड़ मारने लगा, पिंडलियों को सहलाने लगा ताकि उनमें कुछ गर्मी दौड़ जाए, और इस तरह मैं फायर ब्रिगेड की चौकी तक पहुंच गया। रात के 9 बज चुके थे। मैं कई घंटों तक सोया रहा था। अब मैं अपने साथ क्या करूं? मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर जाना चाहिए। मैं खड़ा हुआ चौकी को देखता रहा। सोचने लगा कि चौकीदार की पीठ मुड़ने पर क्या मैं दबे पांव चुपके से अंदर नहीं घुस सकता। मैं चौकी की सीढ़ियां चढ़ गया। मैं चौकीदार को बातों में लगाना चाहता था। उसने कुल्हाड़ी उठाकर मुझे सलाम किया और इस इंतज़ार में रहा कि मैं उससे क्या कहना चाहता हूँ। उसकी उठी हुई कुल्हाड़ी की धार का रुख मेरी तरफ था। मेरी रगों में एक सर्द सी लहर उठी। मैं उस मुसल्ला शख्स के सामने गूंगा हो गया और उसे घूरता रहा, और गैर इरादी तौर पर मैं पीछे हट गया। मैंने उससे कुछ ना कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ उससे दूर होता गया। मैंने अपने माथे पर हाथ रख लिया ताकि मुझे कोई पहचान न सके, जैसे मैं कुछ भूल गया हूँ, और इस तरह मैं आगे ही आगे खिसकता रहा। जब मैं पटरी तक पहुँच गया तो मेरी जान में जान आई, जैसे मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गया था। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता रहा। भूखा और सर्दी से ठिठुरता हवा में कारलाजान के बाजार से भी गुजर गया। अब मैंने मोटी मोटी गालियां देनी शुरू कर दी, इस बात की परवाह न करते हुए कि कोई उन्हें सुन भी सकता था। पार्लिमानी ऐवान तक पहुंचकर मुझे वहां के पहले दरख्तों का ख्याल आया। यहाँ एक मुसव्विर को मैंने एक हमले से बचाया था और मैं उससे मिल भी चुका था। खुशी के मारे मैं अपनी उंगलियां चटखाने लगा और उस मुसव्विर के घर की तरफ चल खड़ा हुआ। दरवाजे पर एक कार्ड लटका हुआ था, सी जिकेरिस बारियल। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। वो दरवाज़ा खोलने के लिए खुद आया। उसके मुंह से तंबाकू और शराब की तेज़ बू आ रही थी। शाम बखैर, शाम बखैर। ओह, तुम हो? तुम इतनी देर से क्यों आए हो? इस रोशनी में क्या खाक देख सकोगे? मैंने उसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी हैं। तुम्हें उसको रोशनी में देखना चाहिए। इस मध्यम रोशनी में उसे देख कर क्या कर लोगे? नहीं नहीं, मैं उसे अभी देखना चाहता हूँ, मैंने कहा, हालांकि मुझे यह पता नहीं था कि वो किस तस्वीर का जिक्र कर रहा है। इस वक्त बिल्कुल नामुमकिन है, उसने जवाब दिया। सारी तस्वीर पीले रंग का धब्बा नजर आएगी। इसके अलावा एक बात और है, उसने नज़दीक आकर सरगोशी करते हुए कहा। आज मेरे यहाँ एक लड़की आई हुई है। तस्वीर दिखाना बहुत मुश्किल है। ये बात है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने उसे शब बखैर कहा और फिर अपने रास्ते पर हो लिया। अब मेरे लिए और कोई जगह नहीं रही थी जहाँ मैं जा सकता। मैं जंगल की तरफ चल पड़ा। खुदा करे ज़मीन नमालूद न हो। मैंने अपने कंबल को थपकी दी। अब मुझे बाहर खुली फिजा में सोने पर मुसर्रत महसूस होने लगी। मैंने कितना वक्त ये सोचने में ज़ाय किया था कि आज की रात कहाँ बसर करूँगा, और रात गुजारने के मामले ने मुझे खामखा उदास कर दिया था। आराम करने की जगह से मुतमईन होकर मैंने बाज़ारों में चक्कर लगाने की इब्तिदा कर दी। अब मेरे जहन में किसी ख्याल का बोझ नहीं था। हाज हागन के बाजार में मुझे पंसारी की दुकान नजर आई। खिड़की में बेशुमार खाने की चीज़ें सजी हुई थीं। मीठी डबल रोटी के पास एक बिल्ली बैठी ऊँग रही थी। खिड़की के पीछे अनगिनत बर्तन खाने की लजीज चीज़ों से भरे हुए थे। मैं खड़ा हुआ देर तक उन खाने की चीज़ों को देखता रहा, लेकिन मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए धेला नहीं था। मैंने मुड़कर अपनी आवारगी को जारी रखा। अब मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं घंटों चलता रहा हूँ। आखिर में बाग स्टड के जंगल में पहुँच गया। मैं सड़क से हटकर बैठ गया और किसी मौजूद जगह की तलाश करने लगा। मैंने कुछ पत्ते जमा किए ताकि किसी सूखी जगह बिस्तर लगा सकूं। मैंने पार्सल खोलकर कंबल निकाला और लेट गया। मुझे कई मरतबा लगातार करवटें बदलना पड़ी। फिर कहीं जाकर मुझे चैन आया। मेरे कान के पास दर्द हो रहा था। गाड़ी बान की चाबुक का डाला हुआ निशान अब काफ़ी सूज गया था और मैं उस करवट नहीं लेट सकता था। मैंने अपने जूते उतारे और उनका तकिया बना लिया। अंधेरे के सियाह रंग के कफन ने मुझे छुपा लिया। चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन बुलंदियों पर एक अबदी नगमा गाया जा रहा था। हवा सरसरा रही थी, ऐसी सरसराहट जिसमें आवाज़ नहीं होती। मैं उस धीमी सरसराहट को देर तक सुनता रहा और हैरान होता रहा। वाकई ये फ़िज़ा की अजीबो गरीब नगमगी थी। गाते हुए सितारे, कहीं उल्लू न बोल रहे हों, इस ख्याल के आते ही मैंने अपने हवास जमा किए और ज़ोर से हंसा। मैं उठ खड़ा हुआ और जंगल की उदास फिजा में जूते पहनकर घूमने लगा।
لیکن جلد ہی اکتا کر پھر لیٹ گیا۔ میں پاؤں پھٹنے تک غصے اور خوف سے لڑتا رہا اور پھر سو گیا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو صبح کی روشنی پورے طور پر پھیل چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ دوپہر ہو چکی تھی۔ میں نے جوتے پہنے، کمبل کو پھر سے لپیٹا اور شہر کی طرف چل دیا۔ سورج آج بھی نہیں نکلا تھا۔ میں ایک بھیگے ہوئے کتے کی طرح کپکپا رہا تھا۔ میرے پاؤں مفلوج ہو چکے تھے، میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، جیسے وہ صبح کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے۔ اب بھوک اپنے پورے جوبن پر تھی۔ مجھ پر غشی سی طاری ہو رہی تھی۔ مجھے بار بار اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا۔ میں ایک نہایت سستے قسم کے ریستوران کی طرف چلا۔ باہر لگے مینیو کو دیکھ کر میں نے اپنے کندھوں کو جھٹکا دیا، جیسے سور یا گائے کا گوشت مجھے ناپسند ہو۔ مینیو پڑھنے کے بعد میں ریلوے اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ میں لڑکھڑا رہا تھا، میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ مجھ میں ایک بے پناہ تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ذہن کی کوئی جھلی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی اور میرے اندر کچھ ہو رہا تھا۔ میں بے ہوش نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں سن سکتا تھا۔ اتنے میں ایک شناسا میرے سامنے سے گزرا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ میں نے اٹھ کر سر کے اشارے سے اسے سلام کیا۔ یہ میرے مزاج میں یک بیک کیسی تبدیلی آ گئی تھی۔ اس کا سبب یا تو جنگل کی نمالود دھرتی پر سوئے رہنا تھا یا پھر 2 دنوں کی مسلسل بھوک تھی۔ اس صاف اور عیاں حالت کا جائزہ لیتے ہوئے خیال آیا کہ اس طرح جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ میں حضرت مسیح کی قسم کھا کر کہہ سکتا تھا کہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں تھی۔ میں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی؟ یکایک میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ غنڈہ بن جاؤں اور اپنا کمبل لیے ہوئے اپنے چچا کے پاس چلا چلوں۔ شاید وہ اس کمبل کا کچھ دے دے۔ میں اس کمبل کا 1 شلنگ بھی لے سکتا ہوں، جس سے 3 وقت کا کھانا میسر آ سکتا ہے، اور میں اس وقت تک زندہ رہ سکتا ہوں جب تک کہ کوئی نیا راستہ نہیں نکل آتا۔ میں چیزیں رہن رکھنے والی دکان کی طرف چل دیا، لیکن دروازے کے باہر رک گیا۔ میں نے انکار میں اپنا سر ہلایا اور موڑ آیا۔ جتنا میں اس دکان سے دور ہوتا جا رہا تھا اتنا ہی مسرور ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی ہنگامی کمزوری پر فتح پا لی تھی۔ یہ شعور کہ میں ابھی تک ایماندار اور باعزت تھا میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑا رہا تھا، اور میں اپنے کردار کو ایک دھلی ہوئی چادر سمجھ رہا تھا جسے انسانیت کے تعفن سے بھرے ہوئے سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ ایک وقت کے کھانے کے لیے کسی دوسرے شخص کی چیز کو رہن رکھ دینا روح کو پراگندہ کر دیتا ہے، ایک شخص کے وقار کو داغالود کر دیتا ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو جعلساز کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہر دوسرے کے سامنے بے باکی سے نہیں اٹھتیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ میں ذہن میں پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب کیوں کر دے سکتا تھا؟ اور پھر میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں جو کسی دوسرے کا کمبل بغل میں اٹھائے ہوئے تھا، اس نے مجھے تھکا دیا تھا۔ اپنے وقت پر کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا ہوگا۔ اس پنساری کی مثال لیجئے۔ جب سے میں نے اس کے ہاں عرضی بھجوائی تھی، میں اس کی طرف سے خوشخبری کے آنے کا منتظر رہا تھا۔ اگر میں نے اس کی طرف پہلے توجہ کی ہوتی تو کیا مجھے کوڑا جواب مل سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ میں اس پنساری کے پاس آپ کیوں نہ گیا؟ میرا خیال ہے کہ یقین سے کچھ نہیں بنتا۔ اگر کوئی چیز ملنی ہوتی ہے تو یوں ہی مل جاتی ہے۔ شاید اس دفعہ تقدیر میرا ساتھ دے، اور تقدیر کا راستہ بھی تو انوکھا ہوتا ہے۔ میں اس پنساری کی دکان کی طرف چل پڑا۔ یہ جو آخری اینٹھن سی میرے دماغ میں پیدا ہوئی تھی اس نے مجھے تھکا دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے جا کر کیا کہوں گا۔ شاید وہ اچھا آدمی ہو۔ اگر اسے وہم ہو گیا تو شاید مجھے 1 شلنگ بغیر مانگے پیشگی دے دے۔ کئی دفعہ یہ لوگ بڑے عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں۔ میں دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اپنی پتلون کے گھٹنوں کو تھوک لگا کر انہیں سیاہ کر لیا تاکہ ان کی چکناہٹ زیادہ نمایاں نہ رہے۔ میں نے ایک تاریک کونے میں اپنا پارسل رکھ دیا اور دکان کے اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک شخص پرانے اخبار کے کاغذوں میں گوند لگا کر ان کے لفافے بنا رہا تھا۔ میں مسٹر کرسٹی سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ میں ہی ہوں، اس شخص نے جواب دیا۔ میں نے اسے اپنا نام بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں نے اسے ایک عرضی بھجوائی تھی، شاید میں اس کے کام آ سکوں۔ اس نے میرا 2 دفعہ نام دہرایا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ دیکھیے صاحب، اس نے اپنے سینے کی جیب میں سے خط نکالا اور بولا، ذرا قریب آ جائیے اور دیکھیے کہ آپ خط لکھتے وقت تاریخوں کی بری گت بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی لکھی ہوئی تاریخ، سن 1848۔ اور وہ ایک دفعہ پھر زور سے ہنسا۔ واقعی یہ میری غلطی ہے، میں نے کھسیانہ ہو کر کہا۔ سہوے نظر سے ایسا ہوا اور میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔
میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو گنتی میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ مجھے افسوس ہے، وہ کہہ رہا تھا، تمہاری خوشخطی کی میں تعریف کرتا ہوں اور مجھے تمہارے خط کی عبارت بھی پسند آئی ہے، لیکن میں ایک لمحے کے لیے چپ رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنا آخری فیصلہ سناتے وقت جھجک رہا ہے۔ وہ لفافے بنانے میں پھر سے مصروف ہو گیا۔ یہ میری بدنصیبی ہے، میں نے کہا، لیکن ایسی غلطی مجھ سے پھر کبھی سرزد نہیں ہوگی، اور پھر یہ اتنی معمولی غلطی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں حساب کتاب نہیں رکھ سکتا؟ نہیں، میں بھی تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ دراصل تمہاری اس غلطی نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میں نے دوسرا آدمی رکھ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ آسامی پر ہو چکی ہے؟ جی ہاں۔ تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے جزبز ہو کر کہا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن شام بخیر۔ میں غضب آلود ہو چکا تھا۔ کوئی شیطانی قوت میرے اندر کار فرما تھی۔ میں نے تاریک کونے میں سے اپنا پارسل اٹھایا اور پٹری پر ہو لیا، جس پر امن پسند لوگ چل رہے تھے۔ میں ان سے ٹکرا جاتا اور معافی تک نہ مانگتا۔ ایک آدمی مجھ سے ٹکرا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے رویے پر مجھے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ میں چیختا ہوا مڑا اور ایک دبیز گالی سے اس کے کانوں کو زہر آلود کر دیا۔ میری مٹھیاں آپ ہی آپ بھیج گئیں اور میں نے اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ میں غصے کے مارے اس وقت کانپ رہا تھا، اسی لیے لڑکھڑا گیا۔ اس نے چوک پر کھڑے ہوئے سپاہی کو آواز دی۔ میں اس وقت چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ہتھکڑی پہنا دے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار کو آہستہ کر لیا تاکہ کانسٹیبل مجھے پکڑ سکے، لیکن سپاہی نہ آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بعض اوقات انسان کی سر توڑ کوشش بھی کیوں رائے گاں چلی جاتی ہے۔ اس خط پر نہ جانے کیوں سن 1848 کی تاریخ پڑ گئی تھی۔ اس تاریخ کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ میں بھوکا مر رہا تھا۔ میری انتڑیاں میرے اندر کیڑوں کی طرح کلبلا رہی تھیں۔ میں جسمانی اور ذہنی طور پر لمحہ بلمحہ تھکن سے چور ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز بروز برے اعمال کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو میں شرمندہ ہوئے بغیر جھوٹ بھی بول سکتا تھا۔ لوگوں کا کرایہ تک ادا نہیں کر رہا تھا۔ دوسروں کے کمبل تک کو گروی رکھنے سے گریز نہیں کر رہا تھا۔ میرا اندر سڑان سے لبریز ہوتا جا رہا تھا اور آسمان کے اوپر خدا بیٹھا ہوا میری کڑی نگرانی کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ میری تباہی فنکارانہ طور پر ظہور میں آ رہی تھی، لیکن جہنم میں شیطان سیخ پا ہو رہے تھے کہ میری تباہی میں اتنی دیر کیوں ہو رہی تھی۔ وہ منتظر تھے کہ میں کوئی گھناؤنا گناہ کر بیٹھوں، کوئی ناقابل معافی گناہ جس پر خدا چیخ اٹھے اور مجھے قعر مذلت میں دھکیل دے۔ میں تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ میں بائیں طرف مڑ گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک مکان کے مزین دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے توقف سے کام نہ لیا۔ مجھے اس مکان کے مزین داخلے پر نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں سیڑھیاں بھی چڑھنے لگا تھا۔ دوسری منزل پر پہنچ کر میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دوسری منزل پر کیوں رک گیا تھا؟ کیوں نہ اوپر ہی اوپر چڑھتا گیا؟ اور پھر میری انگلی آپ ہی آپ دروازے کی گھنٹی پر کیوں جا پڑی تھی؟ ایک نوجوان عورت دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس نے بھورے رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا جس کا کنارہ سیاہ رنگ کا تھا۔ اس نے میری طرف حیرانگی سے دیکھا اور پھر اس نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، آج میرے ہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ آخر کون سی چیز تھی جس نے مجھے اکسا کر اس خاتون کے راستے میں ڈال دیا تھا؟ اور پھر اس نے مجھے دیکھتے ہی بھکمنگا تصور کر لیا۔ میں پرسکون ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ٹوپی اٹھا کر سلام کیا، مؤدبانہ انداز میں جھکا جیسے میں نے اس کا جملہ قطعاً نہ سنا ہو، اور بڑی شائستگی سے بولا، مجھے امید ہے مادام کہ آپ نے مجھے اتنی زور سے گھنٹی بجانے پر معاف کر دیا ہوگا۔ یہ گھنٹی میرے لیے ذرا نئی تھی۔ کیا وہ اپاہج بوڑھا اس مکان میں نہیں رہتا جسے ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر گھمایا کرے؟ وہ کچھ دیر کے لیے کھڑی رہی اور میری بلجستہ ایجاد پر بھونچکی سی رہ گئی، لیکن اس نے میرے سراپا کو دیکھ کر اپنے رویے میں تبدیلی نہ کی۔ نہیں، وہ بزرگ یہاں نہیں رہتے۔ سچ، بہت بوڑھے بزرگ ہیں، اور انہوں نے 2 گھنٹے روز کے لیے 6 پینیز فی گھنٹہ کے حساب سے پیشکش کی ہے۔ نہیں، اس صورت میں مجھے معاف کر دیجئے، شاید وہ نچلی منزل میں رہتے ہوں۔ دراصل مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو میری ان سے سفارش کر سکتا۔ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام ڈیڈل جارنسبرگ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر مؤدبانہ انداز میں جھکا اور واپس مڑا۔ وہ خاتون شرم کے مارے سرخ ہو گئی اور گھبراہٹ کے عالم میں دروازے ہی میں کھڑی رہی۔ جب میں سیڑھیوں پر سے اتر رہا تھا وہ مجھے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ میرا سکون لوٹ آیا تھا اور اب میرا ذہن صاف تھا۔ اس خاتون کا یہ کہنا کہ اس کے ہاں آج کچھ بھی نہیں تھا، مجھے اپنے اوپر برف کی بوچھاڑ معلوم ہوا تھا۔ ہاں، تو اب میری حالت اتنی شکستہ ہو چکی تھی کہ کوئی بھی شخص میری طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہہ سکتا تھا، وہ جا رہا ہے بھکمنگا، ایسا بھکمنگا جو لوگوں کی گردن کی پچھلی طرف جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے۔
मौलर बाजार के किनारे पर मैं एक रेस्तोरां के आगे जा खड़ा हुआ। भुने हुए गोश्त की सौंधी सौंधी बू मेरे दिमाग में चढ़ने लगी। मैं रेस्तोरां के दरवाजे पर हाथ रख ही चुका था कि न जाने क्या सोचकर मुड़ आया, वरना मैं उस रेस्तोरां के अंदर दाखिल हो गया होता। मंडी में पहुंचकर मैं बैठने के लिए जगह तलाश करने लगा, लेकिन कोई भी नशिस्त खाली नहीं थी। मैं गिरजे के पास भी खाली नशिस्त की तलाश में यूं ही फिरता रहा। मैं बार बार उदासी के लहजे में अपने आप से कह रहा था, मेरा ऐसा करना तो फितरी है, बिल्कुल फितरी है। और यह जुमला मैं बार बार दोहरा रहा था। फव्वारे के पास मैं दूसरे बाजार का मोड़ मुड़ा और वहां पानी के चंद घूंट पिए। यूं ही अपने आप को घसीटता हुआ मैं हर दुकान की खिड़की के सामने जा खड़ा होता, गुजरती हुई मोटरों में झांकता रहता। मेरे सर में आग लगी हुई थी, मेरी कनपटियों पर नब्ज तेजी से फड़फड़ा रही थी। पानी जो मैंने पिया था वो पेट के अंदर जाकर खलबली मचा रहा था। मैं बाजार के कोनों में दुबकता हुआ चल रहा था ताकि कोई जानी पहचानी आंख मुझे देख न ले, और इस तरह कन्नी कतराता हुआ मैं कब्रिस्तान तक निकल आया। यहाँ मैं घुटनों पर कोहनियाँ टिकाकर और हाथों में सर लेकर देर तक बैठा रहा। इस तरह मुझे राहत और आराम महसूस हो रहा था और अब मेरे सीने में कोई चुभन नहीं रही थी। एक संग तराश पत्थर की सिल पर मैदे के बल लेटा हुआ उस पर कोई नक्श कंदा कर रहा था। उसने नीले रंग की ऐनक लगाई हुई थी और उसे देखकर मुझे अपना एक शनासा याद आ रहा था जिसे मैं भूल ही चुका था। काश मैं अपनी शर्म को झटक कर उससे अपील कर सकता, सच्चाई का इजहार कर देता कि मेरे हालात खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुके थे और मेरे पास जिंदा रहने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं उसे अपने हजामत के टिकट दे सकता था। हजामत के टिकट। अचानक मेरे जहन को एक झटका सा लगा। मैं अपने उस नायाब खजीने को ढूंढने लगा। मुझे वो आसानी से दस्तयाब न हो सके। मैं उछल कर खड़ा हो गया। खौफ में डूबा हुआ और पसीने में नहाया हुआ मैं अपनी जेबें उलट रहा था। कोट के अंदर की जेब में वो टिकट मुझे मिल गए। उन टिकटों के साथ कुछ कागज़ भी हाथ लगे। कुछ तो उनमें से कोरे थे और कुछ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो सब के सब बेकार थे। मैंने उन हजामत के टिकटों को कई मरतबा गिना। वो मेरे किस काम के थे? न जाने क्यों मैं हजामत करवाने का कायल नहीं रहा था। चांदी के 6 आने का चमकीला सिक्का अभी तक उन टिकटों की सूरत में मेरे पास था। बैंक 6 बजे बंद होते थे। मैं किसी कैफ़े के बाहर खड़ा होकर उन टिकटों के ख़रीदार की तलाश कर सकता था। मैं इस ख्याल से काफ़ी देर तक अपने आप को बहलाता रहा। वक्त गुजरता गया। मेरे गिर्द शाह बलूत के दरख्तों में से हवा सरसराती हुई गुजर रही थी और वो पेड़ हवा के आगे झुकते जा रहे थे। बैंक के किसी मुख्तदिर क्लर्क के पीछे हजामत के 6 टिकट लिए लिए फिरना कितनी पुरलुत्फ तफरीह थी। मुमकिन है कि हजामत के टिकट उसके पास हों। शायद हजामत के टिकटों की पूरी 2 किताबें उसकी तहवील में हों। नए नए चमकीले और खड़खड़ाते हुए टिकटों की 2 किताबें, और मेरे पास क्या है? मैले कुचैले और मुड़े हुए टिकट। कौन कह सकता है? मैंने अपनी जेबें एक बार फिर टटोलना शुरू की। बेचने के लिए शायद और कोई चीज़ मिल जाए, लेकिन मेरी जेबों में काम की कोई चीज़ भी तो नहीं थी। काश वो मेरी टाई खरीद ले। अगर अपने कोट के कॉलर ऊपर चढ़ा लूँ तो टाई की ज़रूरत नहीं रहती थी। मैंने अपने कोट के कॉलर तो पहले ही ऊपर चढ़ा रखे थे। वास्केट जो नहीं थी, मैंने टाई गर्दन से उतार ली। यह एक चौड़ी टाई थी जिसने मेरी निस्फ छाती को ढांप रखा था। मैंने हाथ फेरकर उस टाई के बल निकाले और उसे एक सफ़ेद कागज़ में बड़ी एहतियात से लपेट लिया और टाई के साथ सफ़ेद कागज़ में टिकट भी लपेट दिए। फिर मैं उठा और गिरजे के अहाते से निकलकर ओपलैंड के बैंक की तरफ चल दिया। टाउन हॉल का क्लॉक शाम के 7 बजा रहा था। मैं कैफ़े के सामने चहलकदमी करता रहा। दरवाजे से बाहर और दरवाजे के अंदर जाने वालों का कड़ा जायज़ा लेता रहा। आखिरकार 8 बजे के करीब मैंने अपने गाहक को कैफ़े से बाहर निकलते हुए देखा। वो एक नौजवान था, मुकल्लफ लिबास पहने हुए। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं अलैक सलैक किए बगैर बोल उठा, मेरे दोस्त, सिर्फ 6 आने, सस्ते दामों दे रहा हूँ। और मैंने कागज़ का बंडल उसके हाथ में थमा दिया। मेरे पास धेला नहीं। वो चौंकते हुए बोला, अच्छा ठहरो, शायद इतने पैसे निकल आए। और उसने मेरी आंखों के सामने अपना बटवा उलटना पलटना शुरू कर दिया। मैंने रात बाहर गुजारी है और अब खाली जेब घर लौट रहा हूँ। मुझ पर एतबार करो, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया और उस पर एतबार कर लिया। बात भी सच्ची थी। उसे इतनी सी मामूली बात के लिए झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी नीली आंखें भीग गई हों। मैं फ़ौरन पीछे हट गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल बात यह है कि मैं भूखा हूँ। मैं एक गली में मुड़ गया, लेकिन इतने में उसने मुझे आवाज़ दी और कहा कि मैं अपना बंडल तो लेता जाऊँ। मैं चिल्लाया, रख लो मेरे दोस्त, रख लो, अब यह तुम्हारा है। और फिर इस बंडल में है ही क्या?
اس میں میری کل کائنات ہے۔ مجھے اپنے کہے ہوئے جملوں پر خود حیرانی ہوئی۔ میرے الفاظ میں اتنی ملائمت کہاں سے آ گئی تھی؟ میرا اپنا جی اس وقت رونے کو چاہا۔ ہوا میں ایک نئی تازگی آ چکی تھی۔ بادل آسمان پر ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے تھے۔ جوں جوں اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، خنکی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں چلتے ہوئے رو رہا تھا اور مجھے اپنے آپ پر رحم آ رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے کچھ بڑبڑا رہا تھا اور ایسا کرتے ہوئے میری آنکھوں میں تازہ آنسو آ جاتے تھے۔ اے خدا، میں کتنا بدنصیب ہوں۔ 1 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ وقت بڑی آہستگی سے چلتا رہا تھا۔ میں نے منڈی کی سڑک پر کافی وقت ضائع کیا۔ سیڑھیوں پر بیٹھا رہا، ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے میں پہنچتا رہا، اور جب کوئی میرے نزدیک آ جاتا تو میں لوگوں کو سودا سلف خریدتے ہوئے دیکھنے لگتا، جو موٹے موٹے بٹووں کو کھولتے اور بند کرتے رہتے۔ اور بازار کے درمیان پھر مجھے ایک پناہ گاہ میسر آ گئی۔ آج رات جنگل میں سونے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا مجھے حالات کی رو پر بہتے رہنا چاہیے، اور پھر جنگل میں کون جائے؟ طویل مسافت کون طے کرے؟ رات ہی گزارنی ہے، کہیں پڑ رہو۔ ہاں، اگر رات کو سردی زیادہ ہو گئی تو گرجا کے احاطے میں اٹھ کر ٹہلنے لگوں گا۔ مجھے اب زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے دیوار سے پیٹھ لگا دی اور اونگنے لگا۔ میرے ارد گرد کا شور و غل کم ہو چکا تھا۔ راہگیروں کے قدموں کی آہٹ بھی اب دبی دبی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو موجود پایا۔ اس کے کوٹ کے چمکتے ہوئے بٹنوں نے مجھے فوراً بتا دیا کہ وہ کوئی کانسٹیبل تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شب بخیر، کانسٹیبل نے کہا۔ شب بخیر، میں نے جواب دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈر کی لہر میرے جسم میں سرایت کر گئی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے عادت کے طور پر اپنی پہلی جائے رہائش کا پتہ بتا دیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے میرے پاس ہی کھڑا رہا۔ کیوں؟ کیا میں نے کوئی قابل اعتراض بات کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب تمہیں اپنے گھر کا رخ کر لینا چاہیے۔ یہاں لیٹے رہے تو سردی میں اکڑ جاؤ گے۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو۔ اچھا، شب بخیر، میں نے اتنا کہا اور اپنی پرانی جائے رہائش کی طرف چل پڑا۔ میں راستے میں پھر سوچنے لگا، اگر میں احتیاط سے کام لوں تو آواز کیے بغیر اوپر چڑھ سکتا ہوں۔ سیڑھی کے کل 8 پائے ہیں، بس اوپر کے 2 پائے چرچراتے ہیں، انہیں میں آسانی سے اولانگ سکتا ہوں۔ اور ہوا بھی یوں ہی۔ اوپر کے 2 پائے چرچرائے، لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، کلاک کی ٹک ٹک کے سوا، اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ نیچے کوئی بچہ بھی رو رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں نے دروازہ ٹٹولا اور اندر سے لگی ہوئی کنڈی کو کھولنے کی مجھے مشق ہو چکی تھی۔ میں اپنے پرانے کمرے میں تھا۔ میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ ہر چیز جوں کی توں پڑی تھی۔ میں جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، کھڑکیوں پر سے پردے ذرا ہٹ گئے تھے۔ مجھے میز پر ایک پرزہ پڑا ہوا ملا۔ شاید یہ پرزہ مجھے مالکہ مکان نے لکھا تھا۔ شاید وہ میرے جانے کے بعد میرے کمرے میں کبھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس سفید جگہ پر اپنی انگلیاں دوڑائیں۔ میری حیرانگی کی حد نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ مالکہ مکان کے لکھے ہوئے پرزے کی بجائے کسی کا لکھا ہوا خط تھا۔ میں اس خط کو کھڑکی کے قریب لے گیا۔ کم سے کم میں اس پر اپنا نام لکھا ہوا ضرور پڑھ سکا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید مالکہ مکان نے مجھے کوئی جواب دیا تھا کہ میں لوٹ کر اس کے ہاں نہ آؤں۔ میں ایک ہاتھ میں اپنے بوٹ اور دوسرے میں کپڑا اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ چرچراتی ہوئی سیڑھی پر سے اترتے ہوئے میں نے اپنے دانت بھینچ لیے اور مزے سے نیچے اتر آیا۔ اب میں ایک دفعہ پھر دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے بوٹ پہنے اور تسمے باندھتے ہوئے کافی وقت لیا۔ میرے ہاتھ میں ابھی تک وہ خط تھا جو مجھے رات کی پناہ گاہ سے باہر لے آیا تھا۔ سڑک پر گیس کی لیمپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس روشنی کی طرف لپکا۔ میں نے اپنے کمبل کا پارسل کھمبے کے ساتھ رکھ دیا اور اس خط کو کھولا۔ روشنی کی ایک کرن مجھے اپنے سینے میں تیرتی ہوئی دکھائی دی۔ میرے منہ سے خوشی کا جملہ بے اختیار نکل گیا۔ یہ خط تو اس ایڈیٹر کی طرف سے تھا۔ اس نے میرا افسانہ قبول کر لیا تھا اور وہ چھپ رہا تھا۔ اس نے اس افسانے میں تھوڑی بہت ترمیم کی تھی، 2-4 غلطیوں کو درست کیا تھا۔ وہ افسانہ ایک مستحسن کاوش تھی۔ اس کا معاوضہ 10 شلنگ دیا جا رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں ہنس پڑا، اچھلنے لگا، اپنی رانوں پر تھپکیاں دینے لگا۔ کبھی میں سڑک پر دوڑنے لگتا، کبھی رک جاتا، نعرے لگانے لگتا، اور اس طرح وقت گزرتا گیا۔ میں رات بھر گلیوں کے چکر کاٹتا رہا اور دبی زبان میں دہراتا رہا، افسانہ ایک مستحسن کاوش ہے، اس کا معاوضہ 10 شلنگ دیا جا رہا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد میں شام کو گھر سے باہر نکلا۔ گرجے کے احاطے میں بیٹھ کر میں نے ایک دفعہ پھر اخبار کے لیے ایک مقالہ لکھا، لیکن جب میں وہ مقالہ انتہائی مشکل سے گھسیٹ رہا تھا تو 8 بج چکے تھے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا اور گرجے کے احاطے کے پھاٹک کے بند ہونے کا وقت آ گیا تھا۔
میں بھوکا تھا، بہت ہی بھوکا۔ 10 شلنگ جو مجھے ملے تھے ان کا انجام نہایت برا ہوا۔ ان سے صرف 2-3 ہفتے گزر سکے تھے، اور آج 3 دنوں سے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ مجھ پر غشی سی طاری تھی، اور پھر پینسل کو مسلسل ہاتھ میں لیے رہنے سے میں تھک گیا تھا۔ میری جیب میں ایک ٹوٹے ہوئے چاقو اور چابیوں کے گچھے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گرجے کا پھاٹک بند ہوا تو میں گھر جانا چاہتا تھا۔ اب میرا گھر ایک قلعے گھر کی خالی دکان کا تاریک کمرہ تھا، جہاں جاتے ہوئے دل میں اکتاہٹ سی پیدا ہوتی تھی۔ وہاں رہنے کی مجھے یوں ہی اجازت مل گئی تھی۔ میں اب لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ میں ٹاؤن ہال اور سمندر کے کنارے سے گزر کر ریل کے پل پر آ گیا۔ اس وقت تک مجھے کوئی بھی اداس خیال تنگ نہیں کر رہا تھا۔ میں اپنی یاسیت کو بھول چکا تھا اور سمندر کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دھندلکے میں سمندر نہایت پرسکون اور حسین دکھائی دے رہا تھا۔ حسب عادت میں اپنے لکھے ہوئے مقالے کے جملے دہرا رہا تھا، اور اپنی مصیبت کی شدت میں مجھے اپنا وہ مقالہ اپنی سب سے اہم تخلیق محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے مقالے کا مسودہ اپنی جیب سے باہر نکالا۔ میں اسے اپنی آنکھوں کے قریب لا کر پڑھنے لگا۔ میری نظر ایک سطر سے دوسری سطر پر دوڑتی۔ میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا۔ میں نے مقالے کا مسودہ دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ چاروں طرف مکمل سناٹا تھا۔ سمندر دھندلکے میں دودھیا رنگ کا تالاب نظر آ رہا تھا۔ ننھے منھے پرندے ادھر ادھر منڈلا رہے تھے، اور ایک کانسٹیبل چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ کے سوا اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ساری بندرگاہ خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی کل متاع کو گننا شروع کر دیا۔ چابیوں کا ایک گچھا، ٹوٹا ہوا ایک چاقو، اس کے سوا جیب سے کچھ بھی دستیاب نہ ہو سکا۔ اچانک میں نے اپنی جیب میں پھر ہاتھ ڈالا۔ مقالہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ شاید ایک غیر ارادی حرکت تھی۔ میں نے ایک کورے کاغذ کا انتخاب کیا، اس کی پڑیا بنائی جیسے اس پڑیا میں بہت کچھ ہو، اور پھر اس پڑیا کو پٹری پر پھینک دیا۔ ہوا اس پڑیا کو اڑا لے گئی، اور میں ایک دفعہ پھر پرسکون ہو گیا۔ اسی اثنا میں بھوک شدید ہو گئی۔ میں کاغذ کی پڑیا کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کاغذ کی اس پڑیا میں سے چاندی کے سکے باہر گر رہے ہوں۔ میں جان بوجھ کر اس بات پر اعتبار کرنے لگا کہ وہ پڑیا واقعی چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں بیٹھا بیٹھا اس پڑیا کی خیالی رقم کا اندازہ کرنے لگا۔ اگر میں نے صحیح اندازہ لگا لیا تو وہ رقم میری ہوگی۔ اس وقت میں اس پڑیا کی تہہ میں چھوٹی ریزگاری اور کچھ شلنگ دیکھ رہا تھا۔ کاغذ کی وہ پڑیا سکوں سے لبریز نظر آ رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پڑیا کی طرف دیکھتا رہا اور اسے چرانے کے منصوبے باندھتا رہا۔ میں نے کانسٹیبل کو کھانستے ہوئے سنا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں بھی کھانسوں۔ میں اپنی نشست پر سے اٹھ بیٹھا اور 3 مرتبہ کھانسا تاکہ کانسٹیبل میری کھانسی کو سن سکے۔ کیا وہ راستے میں پڑی ہوئی پڑیا کو دیکھ کر چونک نہیں پڑے گا؟ مجھے اپنی اس شرارت پر ہنسی آ گئی۔ مارے خوشی کے میں اپنے ہاتھ ملنے لگا اور نہایت بے باکی سے گالیاں بکنے لگا۔ کتا خالی پڑیا کو دیکھ کر کس قدر مایوس ہوگا؟ کیا اسے انتہائی تکلیف نہیں ہوگی؟ بھوک کا نشہ تیز ہوتا جا رہا تھا۔ بھوک نے مجھے بدمست کر دیا تھا۔ چند منٹوں کے بعد کانسٹیبل میری طرف آیا۔ اس کے بھاری جوتے پٹری پر آواز پیدا کر رہے تھے۔ وہ چاروں طرف گھورتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ بڑے آرام سے چل رہا تھا، کیونکہ اسے پوری رات اسی طرح چوکنا ہو کر پہرا دینا تھا۔ اس نے کاغذ کی پڑیا کی طرف نگاہ تک نہ کی۔ جب وہ اس پڑیا کے قریب پہنچا تو ٹھٹک گیا۔ وہ رک گیا اور اس پڑیا کی طرف دیکھنے لگا۔ کتنی سفید تھی وہ پڑیا، اور کتنی پھولی ہوئی، شاید چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی ہو۔ کانسٹیبل نے وہ پڑیا اٹھا لی۔ یہ پڑیا تو ہوا سے بھی ہلکی تھی۔ اس نے پھر بھی بڑی احتیاط سے اس پڑیا کو کھولا اور اس میں جھانکنے لگا۔ میں ہنسا، میں زور سے ہنسا۔ میں اچھل اچھل کر اپنی رانوں کو تھپ تھپانے لگا۔ میں پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس پر بھی میرے حلق سے کوئی آواز نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ میری ہنسی دبی دبی اور ایک بیمار ہنسی تھی، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پٹری پر کانسٹیبل کے قدموں کی آہٹ ایک دفعہ پھر گونجی اور وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وہیں بیٹھا رہا۔ میں بڑی مشکل سے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اپنی بیمار خوشی کے عالم میں پھولا نہیں سما رہا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں اپنے آپ سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ میں سپاہی کی حرکات کی نقل اتارتا رہا، اور میں نے اپنی ہتھیلی کو ایک پڑیا کی شکل دے کر اس میں جھانکا اور میرے منہ سے نکلا۔ جب اس نے وہ پڑیا پھینکی تو وہ کھانسا تھا۔ جب اس نے وہ پڑیا پھینکی تو وہ کھانسا تھا۔ میں بار بار یہی جملے دہراتا رہا۔ کبھی میں اس فقرے میں الفاظ کا اضافہ کر دیتا اور کبھی اس جملے کو یکسر بدل دیتا۔ اس فقرے کو انتہائی چست بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ کھانسا تھا۔
جب میری یہ تفریح ختم ہوئی تو رات اپنے پورے جوبن پر تھی۔ ایک اونگتا ہوا تساہل مجھ پر چھانے لگا، ایک خوشگوار نقاہت جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سمندر میں جہاز جن کے بادبان آسمان پر پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، بے زبان بھوت معلوم ہو رہے تھے، جیسے میری طاق میں ہوں۔ میرے جسم میں درد نہیں ہو رہا تھا، بھوک کی شدت ہر تکلیف پر حاوی ہو چکی تھی۔ میں مطمئن بیٹھا تھا، میرے ارد گرد کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو رہی تھی۔ میں خوش تھا کہ اس حالت میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں اپنی نشست پر رکھ لیے اور نشست کی پیٹھ پر جھک کر بیٹھ گیا۔ اس مکمل تنہائی کا مزہ میں اسی طرح لے سکتا تھا۔ میرے ذہن میں بھی کسی قسم کا غبار نہیں تھا، مجھے تکلیف اور بے آرامی کا احساس تک نہیں تھا۔ نہ میرے دل میں کوئی آرزو کروٹ لے رہی تھی، نہ کوئی جذبہ میرے اندر کسمسا رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلی تھیں اور میں بالکل بے خیالی کے انداز میں بیٹھا تھا، جیسے مجھ پر کسی نے سحر پھونک دیا ہو۔ اب تو کوئی آواز بھی خلل انداز نہیں ہو رہی تھی، ایک بولتا ہوا سکوت تھا جو مجھے لوری سنا رہا تھا۔ پانی میں کھڑے ہوئے جہاز مجھے سمندر کے دوسرے کنارے پر لے جانے کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ میں اجنبی سرزمین میں پہنچ جاؤں گا، جہاں شہزادی یلا جلی ہوگی، اس کا محل ہوگا، جہاں ایک ناقابل تصور عظمت ہوگی، شان و شوکت ہوگی، اور وہ جگمگاتے ہوئے کمرے میں گلاب کے پھولوں کے تخت پر جلوہ افروز ہوگی۔ جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوں گا تو وہ اپنی باہیں میری طرف پھیلا دے گی اور کہے گی، خوش آمدید میرے بہادر، میرے ملک اور میرے محل میں آنا مبارک ہو۔ میں 20 سال سے تمہاری راہ تک رہی تھی، چاندنی راتوں میں تمہیں پکارتی رہی ہوں۔ جب کبھی تم غمزدہ ہوئے میں نے تمہارے لیے آنسو بہائے ہیں، اور جب تم سوئے میں تمہاری نیند میں سہانے اور رسیلے خواب شامل کرتی رہی ہوں۔ پھر وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لے گی، محل کی گلیوں میں سے مجھے گزارتی ہوئی خوابگاہ میں پہنچا دے گی۔ محل کے ہر موڑ پر زرق برق وردیاں پہنے ہوئے خدام کھڑے ہوں گے جو خوشی سے ناچ اٹھیں گے۔ پھر ہم باغ میں جا بیٹھیں گے، جہاں 300 جوان کنیزیں گائیں گی اور ناچیں گی۔ مرمری دیواروں میں سے ہوتے ہوئے ہم لہکی ہوئی دھوپ میں آ جائیں گے۔ میں محل کی گلیوں میں سے گزرنے لگا۔ مغنی رسیلا نغمہ سنا رہے تھے، مجھ کو عنبر کی لپٹیں میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے لہو میں ایک افسوں انگیز تھرتھری پیدا ہوئی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور وہ سرگوشی کرنے لگی، یہاں نہیں، ذرا دور چل کر۔ اور پھر ہم ایک قرمزی کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ہر چیز نیلم اور پکھراج سے جڑی ہوئی تھی، دودھیا شان و شوکت جس میں مجھے غش سا آ رہا تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اس کے بازوؤں کا حلقہ میرے گرد تنگ ہو گیا ہے، اس کی سانس مجھے اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ آؤ پیارے، میں تمہارے خیر مقدم کے لیے تیار ہوں، مجھے بوسہ دو۔ اور میں نے نشست پر لیٹے لیٹے تاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اور چندھیا دینے والی روشنی نے میرے خیالات کو منتشر کر دیا۔ میں اپنی نشست پر لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ اتنے میں کانسٹیبل نے مجھے جھنجھوڑا، جو بے رحمی سے مجھے زندگی اور مصیبت میں ایک دفعہ پھر گھسیٹ لایا۔ سب سے پہلے جس بات پر مجھے حیرت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں کھلی فضا میں سویا پڑا تھا۔ مجھ پر مایوسی طاری ہو گئی۔ میں اپنے زندہ ہونے پر کھل کے رونا چاہتا تھا۔ میں سویا پڑا تھا اور بارش ہوتی رہی تھی۔ میرے کپڑے بری طرح بھیگے ہوئے تھے، سردی میرے اعضاء میں سرایت کر چکی تھی، تاریکی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے کانسٹیبل کو پہچان سکا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اب اٹھ بھی جا بازیگر، کانسٹیبل مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر اس نے مجھے لیٹے رہنے کو کہا ہوتا تو میں اس کا یہ حکم بھی بجا لاتا۔ مجھ پر بے انتہا مایوسی طاری تھی، مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اٹھتے ہی احساس شدید ہو گیا تھا کہ میں بھوکا تھا۔ ٹھہرو، کانسٹیبل نے پیچھے سے آواز دی۔ ٹوپی کے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ یہ لو ٹوپی۔ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اپنی کوئی چیز ضرور یہاں بھول کر جا رہا ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، شکریہ، شب بخیر، اور میں لڑکھڑاتا ہوا چل پڑا۔ کاش اس وقت کھانے کو کچھ ہوتا۔ بھورے رنگ کی ڈبل روٹی جسے سڑک پر چباتے ہوئے چلنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ جب میں سڑک پر چل رہا تھا تو میں بھورے رنگ کی روٹیوں کی اقسام گن رہا تھا۔ میں بہت بھوکا تھا، اپنے آپ کو مردہ خیال کر رہا تھا، اور پھر میں بھیگا ہوا بھی تھا۔ میری مصیبت ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ اچانک میں سڑک کے بیچوں بیچ رک گیا۔ کانسٹیبل نے کیا کہا تھا؟ بازیگر۔ ہاں بازیگر۔ ابھی اسے مزہ چکھاتا ہوں کہ ایک بھلے مانوس کو بازیگر کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ غصے کے مارے میرا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ میں پیچھے مڑا اور دوڑنے لگا۔ میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر پڑا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ اٹھ کر پھر دوڑنے لگا، لیکن جس وقت میں ریلوے اسٹیشن تک پہنچا تو مجھ میں آگے جانے کی ہمت نہ رہی۔ دوڑتے دوڑتے میرا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے رک کر لمبے اور گہرے سانس لیے۔ کانسٹیبل نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا مجھے اس سے مطلب، لیکن آدمی اتنی تذلیل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
آخر کوئی حد بھی ہوتی ہے۔ کانسٹیبل کو شاید اس سے بہتر کوئی اور گالی نہیں آتی تھی۔ میں اپنے آپ سے بحث کرنے لگا، میرے خدا تم بھی عجیب احمق ہو۔ میں نے وفور غضب میں اپنے آپ سے کہا، تم بھی نہ جانے کن کن خیالوں کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیتے ہو، پاگلوں کی طرح بھیگے کپڑوں میں سڑک پر دوڑتے رہے ہو۔ اب میری بھوک ناقابل برداشت ہوئی جا رہی تھی۔ اب مجھے کسی کروٹ چین نہیں پڑ رہی تھی، میں برابر تھوک نکلے جا رہا تھا۔ اس طرح اپنے آپ کو تسکین دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے یوں ہی تسکین مل جائے۔ بھوک کے اس آخری حملے نے مجھے کافی حد تک نحیف بنا دیا تھا۔ جب کبھی میں جان توڑ کر کچھ شلنگ پیدا کر لیتا تھا تو وہ زیادہ عرصے تک میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ پھر بھی میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو ابھی بحال ہی کر سکتا کہ بھوک کے نئے زمانے کی ابتدا ہو جاتی اور میں ایک دفعہ پھر گھلنے لگتا۔ میں سینے کے درد کو کھانس کر دور کرتا یا آگے اور پیچھے اپنے آپ کو جھکا کر، لیکن پیٹھ اور کندھے کے درد کا میرے پاس کوئی مداوا نہیں تھا۔ سبب چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، میرے حالات سدھرنے میں نہیں آتے تھے۔ کیا میں جینے کا اتنا حق نہیں رکھتا تھا جتنا کہ دوسرے؟ مثال کے طور پر کتب فروش اور جہازوں کے ایجنٹ کی طرح کیا میں دیو قامت نہیں تھا؟ کیا میرے بازو مضبوط نہیں تھے جو کڑے سے کڑا کام کر سکتے تھے؟ کیا میں محنت سے کبھی گھبرایا تھا؟ کیا میں نے لکڑیاں پھاڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا؟ کیا میں سست الوجود تھا؟ کیا میں نے ہر قسم کی ملازمت کے لیے درخواست نہیں دی تھی، لیکچر نہیں سنے تھے، مقالے نہیں لکھے تھے؟ کیا میں مشین کی طرح رات دن کام نہیں کرتا رہا تھا؟ کیا میں نے ایک بخیل کی طرح دن نہیں گزارے تھے؟ جب میرے پاس پیسے تھے تو میں نے دودھ میں روٹی ڈبو کر کھائی تھی، اور جب میرے پاس پیسے کم تھے تو کیا میں نے سوکھی روٹی پر گزارا نہیں کیا تھا؟ اور جب میرے پاس پیسے بالکل نہیں تھے تو کیا میں نے فاقے نہیں کیے تھے؟ کیا میں ہوٹل میں کبھی رہا تھا؟ کیا میں نے کبھی مکلف کمرے کرائے پر لیے تھے؟ میں قلعہ گھر کی خالی دکان کے تاریک کمرے میں زندگی بسر کر رہا تھا، وہ تاریک کمرہ جسے قلعہ گھر بھی چھوڑ کر بھاگ چکا تھا، کیونکہ برف میں ڈوبی ہوئی ہوا اس کمرے میں کھلے بندوں آ سکتی تھی۔ میں ان باتوں سے کوئی مطلب نہ نکال سکا۔